अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 5 तारीख और आज हम बात करेंगे जो पावर प्ले पाकिस्तान में जारी है और इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, उस पे बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास आज ये है कि आदिल राजा और शहजाद अकबर जो लंदन में मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस है पाकिस्तान में जिसमें वो अपीयर नहीं हो रहे, इश्तिहारी भी हैं बाज़ केसेस में। वो उनके पाकिस्तान को हवाला करने के हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें पाकिस्तान ने बरतानिया से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया, उस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि जज के बेटे ने, कम उम्र बेटे ने, एक गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से इस्लामाबाद में चलाते हुए 2 लड़कियों को कुचल दिया जो स्कूटी पे जा रही थीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 2 अहम ख़बरों पे बात करना चाहता हूँ। एक इंटरनेशनल है और दूसरी भी इंटरनेशनल ही है, लेकिन उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बहुत है। और वो ये है कि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में 4 अफ़गान शहरी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो चुके हैं। काफ़ी तशवीशनाक ये बात है अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए, और उसकी मैं वजह बताता हूँ कि सबसे पहले वहाँ वाशिंगटन डीसी में रहमानुल्लाह गिरफ़्तार हुए। नेशनल गार्ड अमेरिका की यूएस आर्मी है, आर्मी का हिस्सा है, उस पर हमला करने के इल्ज़ाम में। और इसके बाद वर्जीनिया में एक शख्स शाह साफ़ी गिरफ़्तार हुआ, फिर डेलावेयर में लुकमान ख़ान गिरफ़्तार हुए और फोर्ट वर्थ में दाऊद अलकज़ई। अब ये चारों अफ़गान शहरी जब वहाँ पे गिरफ़्तार हुए हैं दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में या दहशतगर्दी के इंसिडेंट की तैयारी में, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कुछ की, वो धमकियाँ दे रहे थे, वो चीज़ें बाहर आ गई और वो पकड़े गए। और ज़ाहिर है जो रहमानुल्लाह है उसने तो हमला करके मार दिया 2 नेशनल गार्ड को, इस वजह से गिरफ़्तार हुए। उसके बाद से अमेरिका में मीडिया में और वहाँ की जो सियासत है उसमें ये इशू बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमेरिका की फ़ौजें थीं 2001 से लेके ऑनवर्ड 20 साल तक वहाँ पे रही हैं, और उस 20 साला जंग में अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया, लाखों लोगों ने काम किया है। उनके ट्रांसलेटर भी थे, फैसिलिटेटर भी थे, फिक्सर भी थे, बाकायदा लड़ते भी थे, उनकी तरफ से उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी जासूसी करने की भी और लड़ाई करने की भी। इसके अलावा बहुत सारे और काम भी वो करते थे। तो जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो उसके बाद ये लोग, बहुत सारे लोग, 1,60,000 तकरीबन, अमेरिका उनको ले गया वहाँ पे एक स्कीम के तहत, जो ये थी कि जो हमारे साथ काम करते रहें उनको हम अपने मुल्क ले जाएंगे और वहाँ सेटल करेंगे, उनको काम करने की इजाज़त भी होगी और रहने की इजाज़त भी होगी लीगली। लेकिन उनको लीगल जो उनकी परमिशन थी वो कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद एक्सपायर होती है और उन्हें रिन्यू करवानी पड़ती है। अब ट्रंप की पॉलिसी ये है कि बहुत सारे वो इमिग्रेंट्स को वापस भिजवाना चाह रहे हैं। इसी दौरान पिछले 4 साल में जो वहाँ पे अफ़गान शहरी गए उनमें से बहुत सारे रेडिकल बन गए हैं और वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके तालिबान और दूसरे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जिसमें दाइश है, आईसिस है, उनके साथ राब्ते हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं वहाँ पे। और ये जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इनके राब्ते जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में हैं उनके ज़रिए इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि क्या इनके प्लान से। और दाइश, आईसिस और अलकायदा उसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में अमेरिका ने जिनको आके मारा और उनकी लाश साथ ले गए थे, उनके बेटे वो भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अलकायदा को वही लीड कर रहे हैं इस वक्त। इसलिए अमेरिका में ये बहुत अहम इशू है और इसकी वजह से जितने अफ़गान शहरी वहाँ पे इस स्कीम के तहत गए हैं 2021 और उसके बाद, वो तमाम अब रिटायर पे आ गए हैं। उनके ऊपर शक किया जा रहा है और उनके लिए ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा भी जितने अफ़गान शहरी हैं उनके लिए भी, इमिग्रेंट्स के लिए तो पहले ही थी। तो ये एक अहम इशू इसलिए हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी से डायरेक्ट मुतासर मुल्क है। दूसरा ताजिकिस्तान है, तीसरा चीन है, चौथा ईरान है और अब अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया है। इसके आने वाले दिनों में गंभीर असरात हो सकते हैं पाकिस्तान और इसके अतराफ़ जो कुछ हो रहा है। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि रूस के सदर पुतिन, जिन्होंने हाल ही में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है, उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, वो इंडिया के दौरे पे कल पहुँचे हैं।
جمعرات کو، اور آج جمعے کو ان کا 2 دن کا دورہ ہے. شام کو وہ واپس روس چلے جائیں گے، اور وہاں انہوں نے پہنچتے جو ایک انٹرویو دیا ہے انڈین ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان ظاہر ہے پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو وہاں بہتر کیا ہے، یہ پیوٹن صاحب نے کہا ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو تعاون کرے. ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہاں پہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتے، انسانی حقوق کے بارے میں ان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، تو آپ ان کے ساتھ تعلقات آپ نے بہتر کر لیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے اپنا واضح ٹلٹ انڈیا کے دورے کے آغاز میں ہی شو کر دیا ہے، اور وہاں پہ انڈیا میں ان کے جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں ڈیفنس ڈیل ایک بہت اہم ایشو ہے جو روس کے ساتھ ہوگا، اور سو-57 جو 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے اس کو روس چاہ رہا ہے کہ وہ انڈیا خریدے، اور انڈیا کی طرف سے بھی اس بات کے سائن ملے ہیں کہ انڈیا شاید اس میں انٹرسٹڈ ہے. کیا ہوتا ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ آئل انڈیا نے بہت خریدتا تھا روس سے، سستا آئل، کیونکہ انڈیا کی جب سے روس پہ پابندیاں لگی ہیں ان کے آئل کی ایکسپورٹ یورپ کو اور دوسرے ممالک کو بند ہو چکی ہے. لیکن انڈیا نے اس وقت جب روسی تیل بہت سستا ہو گیا تھا، اس نے ان امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس تیل کو امپورٹ کرنا شروع کیا، اور مودی کے دوست جو وہاں پہ بزنس مین ہے بہت رچ، انہوں نے اس پہ بلینز آف ڈالرز کمائی کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا پہ ٹیرف بڑھا دیا، اور انڈیا میں دنیا میں سب سے زیادہ جو امریکہ میں سامان لے جانے پر جن پہ ڈیوٹی لگی ہے وہ انڈیا ہے. 50% ڈیوٹی امریکہ نے انڈیا پہ لگا دی، اور اس پہ 25% جرمانہ تھا اس تیل کا جو انڈیا نے روس سے امپورٹ کیا ہے. اور پھر امریکہ نے چاب بہار جو ایک ایران کی بندرگاہ ہے اور جس میں انڈیا کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی مزید ان کمپنیوں پہ جو چابہار میں کام کر رہی تھی، اور پھر کچھ ہی ہفتوں بعد وہ پابندی ہٹا لی. انڈیا کو پابندی سے بہت نقصان ہوا تھا، اور اب پابندی 6 مہینے کے لیے ہٹائی ہے، تو اس میں انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ پروجیکٹس کمپلیٹ کرے، اور اس کے بعد اس راستے سے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ رابطے بحال کرے، اور نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے بعد سینٹرل ایشین اسٹیٹس. اسی لیے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بہت سارے جو وزٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی کچھ رہنما کے ہو رہے ہیں. کرغزستان کے صدر پاکستان آئے ہوئے تھے، کل ہی واپس گئے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے وفود سینٹرل ایشین کنٹریز میں جا رہے ہیں. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا بہتر تعلقات سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو جائیں، اور پاکستان چین کے راستے سے تاجکستان کے ساتھ ایک تجارتی روٹ کھولا ہے افغانستان کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی تک تجارت بحال نہیں ہو سکی. اور اس کے باوجود کہ پاکستان نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ انسانی ہمدردی کے تحت ہم سرحد کھول سکتے ہیں، لیکن ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہے افغانستان کے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک بارڈر نہیں کھولیں گے جب تک پاکستان گارنٹی نہیں دیتا کہ آئندہ وہ بارڈر بند نہیں کرے گا، اور پاکستان گارنٹیز نہیں دے گا کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس جو پیوٹن کا دورہ ہے بڑا اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اس تناظر میں کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا کی امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے ٹیرف کم کرنے پہ، ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوئی ہے، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور ٹیرف میں اور انویسٹمنٹ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرے. لیکن دوسری طرف روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، اور روس جو یوکرین جنگ کی وجہ سے جس کو پابندیوں کا سامنا ابھی بھی ہے، اور اگر روس اور یوکرین کی جنگ ختم کروا دی ٹرمپ نے، جو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، تو پھر انڈیا کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا آئندہ کے لیے. اور اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کو اپنے کارڈ بہت احتیاط سے کھیلنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہتر ہوئی ہے مئی کی جنگ کے بعد، کیا پاکستان اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکے گا، کیونکہ پاکستان کی عزت اس پہ دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے. لیکن انڈیا بہت تیزی سے اس ڈپلومیٹک فیلیئرز کو، ملٹری فیلیئرز کو کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے نقصانات کا ازالہ کرے اور اپنی پوزیشن کو بہتر کرے، نہ صرف ریجن میں بلکہ گلوبل سٹیج پر بھی. اور پیوٹن کا وزٹ اس میں مودی صاحب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے انڈیا کے حق میں. تو یہ تھی وہ دو خبریں. اور اب میں جو ہمارے جو 3 ٹاپکس ہیں، میں جج کے بیٹے کی گاڑی پر مین اسٹریم میڈیا بہت خاموش ہے. جج کے بیٹے کا آپ کو پتہ ہوگا
امیر شخص ہیں، لینڈ کروزر V8، 16 سال کا بیٹا ان کا بہت تیزی سے چلا رہا تھا شارع دستور پہ رات کے 1 بجے، جب 2 لڑکیاں اپنی جاب ختم کر کے اپنی اسکوٹی پہ گھر جا رہی تھی، ہیلمٹ انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کو کچل کے ہلاک کر دیا سڑک پہ۔ اور اس کے بعد پولیس پہنچی، پولیس نے جج کے بیٹے کو گھر بھیجا، جج صاحب بھی پہنچ گئے، لڑکیوں کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا اور ایک لڑکی اسی دوران دم توڑ گئی۔ غریب لڑکیاں ہیں، اور اس کے بعد جج صاحب نے اپنے بیٹے کو گھر لے گئے، پولیس کے ساتھ مل کے FIR ایسی درج کروائی جو کمزور ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے کی گرفتاری ظاہر کی گئی، بیٹے کے ساتھ 2 اور دوست بھی تھے اس گاڑی میں، وہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے FIR میں، ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اور اب پاکستان میں پورے میں سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے اس کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو ماضی کے کیسز ہیں، طاقتور لوگ چھوٹ جاتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، جج کا بیٹا بھی چھوٹ جائے گا، کیونکہ جج صاحب اس میں انوالو ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں محمد آصف، اور ان کا حال ہی میں تبادلہ کوئٹہ سے یہاں پہ کیا گیا ہے یہاں کی ہائی کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور ساتھ وہ ظاہر ہے ان کی فیملی بھی آئی ہے، اور اس میں بیٹے صاحب 16 سال کے 16 کروڑ کی گاڑی چلا رہے ہیں تو، اور لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک جج کی بیٹی نے 2 غریب ویٹرز کو مار دیا تھا اسلام آباد کی سڑک پہ، اسی سڑک جو آگے ایئرپورٹ کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ اس کا نام ایکسپریس ہائی وے ہو جاتا ہے، وہاں پہ کچل کے مار ڈالا تھا۔ وہ سرکاری گاڑی تھی، اور وہ پھر اس پہ FIR درج ہوئی، اور بہت ہی وہ پیس اسکینڈل چلا، لیکن ظاہر ہے جج کی بیٹی ہے کہ کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے، ڈرائیور کا نام لگا دیا گیا اس میں، ڈرائیور گرفتار ہوا۔ تو ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا، اور انگلیاں اٹھا رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ کہ وہ اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہا۔ تو ظاہر ہے یہ کویسچن مارک ہے کہ اگر جج کا بیٹا یا جج کوئی جرم کرتا ہے تو اس پہ میڈیا خاموش کیوں ہو جاتا ہے۔ اس میں جوڈیشری کی عزت کی تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو توہین عدالت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ مین اسٹریم میڈیا کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کرے، اس ایشو پہ، اور بات کرے۔ اور لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات آپ اس پہ کریں، اور میں کر بھی رہا ہوں۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا اگر اس خبر کو مس بھی کرتا ہے اور نہیں اس پہ فوکس کرتا، تب بھی خبر لوگوں تک پہنچ گئی ہے، لوگ اپنی بھڑاس بھی نکال رہے ہیں، اپنی بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ بات چھپی نہیں رہی، یہ بات دب نہیں گئی، اور یہ پھیلی ہے۔ لیکن ہمارا نظام ایسا ہے، جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، یہ طاقتوروں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، چاہے سوشل میڈیا پہ خبر پھیلے یا مین اسٹریم میڈیا پہ پھیلے۔ مین اسٹریم میڈیا پہ خبر آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا یا اس گناہ گار کو سزا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ سسٹم میں ہمارے میں خرابی ہے، اور وہی ہم اس پہ ہی بات کرتے ہیں، اور وہی بدقسمتی ہے۔ اور سسٹم کی جب ہم بات کریں گے تو سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ عادل راجہ جو ریٹائرڈ میجر ہے آرمی کے، لندن میں بیٹھے ہیں، اور شہزاد اکبر جو ایڈوائزر تھے سابق پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ ان کو حوالگی کے لیے برطانیہ سے رابطہ کیا ہے۔ کل برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں جین میریٹ، وہ ملنے آئی ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہاں پہ محسن نقوی نے ان کو ایک ڈوزیئر دیا ہے، فائل دی ہے پوری، جس میں تمام ثبوت ہیں، اور جس میں ایک فارمل ریکویسٹ ہے ان کو پاکستان کے حوالے کیے جانے کی، کیونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں یہاں پہ۔ اور یہ اس لیے بات اہم، اور اس میں ایکسٹریڈیشن کے لیے بھی پاکستان نے الگ سے بھی کارروائی شروع کر دیا ہے ان دونوں حضرات کی، اور مزید لوگوں کی وہاں سے ایکسٹریڈیشن کے لیے پاکستان کرنے جا رہا ہے جو ہماری اطلاعات کے مطابق۔ اور میں یہ بات آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کیوں اہم ہے، کیونکہ یو کے میں جو قوانین ہیں، یو کے کمیونیکیشن ایکٹ اور یو کےز آن لائن سیفٹی ایکٹ 2023، وہ بہت سخت ہیں، اور اس کے مطابق جو آن لائن سیفٹی ہے اس کے تحت آپ فیک نیوز نہیں پھیلا سکتے، اگر ثابت ہو جائے تو آپ کو بہت سزا ہوتی ہے، کڑی سزا ملتی ہے۔ اور وہ یو کے کا اگر شہری بھی ہو اور کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو تو بھی اس پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ پاکستان کی شہری ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس یو کے کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا شہریت بھی ہے تو بھی پاکستان اس بات پہ اس کیس کو پلی کر رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو فیک نیوز ہوتی ہے اس پہ اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں، تو جو ہمارے ملک کے خلاف اور ہمارے اداروں کے خلاف جو لوگ فیک نیوز وہاں پہ پھیلا رہے ہیں، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت بہت سخت سزائیں وہاں پہ دی ہیں، اور 2024 میں جو ایک فیک نیوز کی بنیاد پہ ڈیڈلی رائٹس ہوئے، فسادات ہوئے جس میں لوگ مارے گئے، 3 بچیاں ماری گئیں یو کے میں، اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے گرفتار کیا 741 لوگوں کو گرفتار کیا فیک نیوز پھیلانے پہ،
741 لوگوں، ان میں سے 302 کو انہوں نے ان پہ فرد جرم عائد کی، ان کو سزائیں سنائیں، اور وہ سزائیں جو تھیں وہ 2 مہینے کم از کم سے لے کے 2.5 سال تک کی سزائیں تھیں، اور ان میں جو لوگوں کی عمر تھی وہ 18 سال کم سے لے کے 50 سال تک کی عمر کے لوگوں کو انہوں نے سزائیں سنائی ہیں یو کے نے، اپنے لوگوں کو، شہریوں کو فیک نیوز پھیلانے پہ۔ تو اس حوالے سے پاکستان یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا احترام کیا جانا، یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے جین میڈٹ کو کہ آزادی اظہار رائے کا احترام کیا جائے، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے، اور کسی بھی ریاست میں بیرون ملک سے کیے جانے والے بے بنیاد الزامات اور ہرزہ سرائی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ انہوں نے 3 دسمبر کو یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ہم اس کو ویلیو کریں گے، قابل قدر ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں برطانیہ تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ بڑا اہم ہے یہ بات کہ کیا برطانیہ تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر برطانیہ نے تعاون نہیں کیا، جو شہزاد اکبر کا یہ دعویٰ ہے کہ برطانیہ تعاون نہیں کرے گا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے پاکستان کی حکومت کے اس ایکشن کا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اور کوششیں کر لیں، جتنی کوششیں کرنے کر لیں۔ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، محسن نقوی بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس، اور کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برطانیہ کتنا تعاون کرتا ہے اور کس بنیاد پہ کرتا ہے۔ اور آخری ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے پاور پلے، جو اب جاری ہے ابھی بھی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر 5 سال کے لیے آرمی چیف آف آرمی سٹاف، اور دوبارہ انہیں تعینات کر دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پہلے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں عہدے آرمی ایک ہی شخص کے پاس ہوں گے جو کہ آرمی چیف ہوگا، یہ ہے 27ویں ترمیم کے مطابق۔ اور وہ ان کا 4 دسمبر سے، یہ 4 دسمبر 2025 سے یہ شروع ہوا ہے ٹینیور، جو 4 دسمبر 2030 تک جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد وہ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور فرد ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہوا یہ ہے کہ اب عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی رہی تقریباً 27 دن، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان سے جب بھی کوئی ان کی فیملی کا ممبر مل کے آتا ہے یا لائرز مل کے آتے ہیں، تو اس کے بعد آ کے ایک مہم شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف خاص طور پہ، اور کچھ اور لوگوں کے خلاف۔ تو اس پہ ان پہ ملاقاتوں پہ پابندی تھی، اور لیکن پھر جیسے ہی پابندی ہٹی ہے، اور عظمیٰ خان کو، صرف عظمیٰ خان کو ملنے کی اجازت ملی ہے، بہن ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ ملنے گئی تو واپس آئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی فوراً یہ ٹویٹ ہوا ہے، اور اس میں وہ شروع ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام سے ہوا ہے، اور ان کے خلاف عمران خان نے سخت باتیں کی ہیں، ان پہ سنگین الزامات لگائے ہیں، اور پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف، اور وہی بات ثابت ہو گئی جو کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، اس کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ فیصل وافدہ، جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، انہوں نے بھی آگے سے اتنی ہی سخت باتیں کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی زبان پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کرے گی تو اس کی زبان سے جوتے کا تلوا سول بنا لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی سخت باتیں ہیں۔ پھر اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے فیصل وافدہ کے اوپر سخت تنقید کی، اور ان کے خلاف سخت زبان استعمال، پی ٹی آئی آفیشیل کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص نے لچر اور فضول زبان استعمال کی ہے، یہ اپنا باپ کہتا تھا عمران خان کو، ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اور اب یہاں سے جب انہوں نے نکال دیا پارٹی سے تو اب اس طرح باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک ماحول بہت تلخ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جب پی ٹی آئی آفیشیل کا ٹویٹ آیا تو اس کے بعد فیصل وافدہ نے یہ کہا ہے کہ اب عمران خان سے، بلکہ حکومت کے 2 وزراء، وفاقی وزراء تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، اور عطا اللہ تارڑ جو وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے، اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس سے ملک کے لیے کوئی بہتری نہیں نکلتی، وہ ایک قیدی ہیں، ایک جرم میں قید کاٹ رہے ہیں وہ، اور جیل مینول کے مطابق اب عمل کیا جائے گا، اور اس میں ایک دفعہ ہفتے میں ملاقات ہوگی، کورٹ کا ڈیسیژن جو بھی ہو، جیل مینول جو کہتا ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید سختی عمران خان پہ اب شروع ہو جائے گی، اور ان کی پارٹی پہ بھی، اور سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جائے گی۔ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ فیصل واوڈا نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مزید سختی کی جائے گی اور اب صحیح طریقے سے سبق سکھایا جائے گا۔ تو لیٹس سی کہ کیا سبق سکھایا جاتا ہے اور کس طرح یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا حالات قابو میں آتے ہیں، کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اس کام کے لیے جو حکومت بہت شدت سے جاری ہے، اور جو پاکستان کے عوام جس کا انتظار کر رہے ہیں کئی سالوں سے، اور وہ ہے روزگار کا وسیلہ بننا، پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا، مہنگائی کا کم ہونا، لوگوں کی آمدن کا بڑھنا، ان کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہونا، اور پاکستان کی انڈسٹری کا بہتر ہونا تاکہ ایکسپورٹس بڑھ سکیں، اور پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کی جو معیشت بہت عرصے سے مشکلات کا شکار ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو، جو سیاسی استحکام کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا۔ اور مہنگائی بھی تبھی کم ہوگی جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ان کی آمدن بڑھے گی۔ تو آمدن بڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ معیشت بہتر ہو۔ اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو آمدن تو بڑھنی چاہیے۔ کیا یہ ہو پائے گا؟ آنے والے دنوں میں اس پہ دیکھتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور جمعہ مبارک آپ سب کو۔ خدا حافظ۔